औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फैज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आप सबकी ज़िंदगियों में शामिल फरमाए। आज का जो प्रोग्राम है वो अर्मीनिया और अज़रबैजान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि तुर्की और ईरान और पाकिस्तान और जो अज़रबैजान है वो किस तरीके से इस जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आगे चल रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन-कौन स्टेक होल्डर हैं और ये जो इश्यू है वो कहाँ से चला आ रहा है कि बुनियादी तौर पे ये एक इंसानी हकूक का इश्यू है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू है, फ़लस्तीन का इश्यू है, इसी तरह बिल्कुल एक जो है अज़रबैजान और अर्मीनिया का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से इसको हमें जो है असूली एतबार से देखने की ज़रूरत है कि इंसानी हकूक की ज़ेर साया रहते हुए देखने की ज़रूरत है कि हक़ खुद इरादियत वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से चला आ रहा है और कौन इसके पीछे है और इसकी वजूहात क्या हैं। कौन-सी ताकतें हैं जो इस इश्यू को इस वक़्त क्लियर अप कर रही हैं और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। कौन से मुफ़ाद परस्त टोले हैं जो इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से जो लोग हैं जो इस जो सारे सिनेरियो में है इस्तेमाल होने जा रहे हैं और ये कहाँ तक जा सकता है। आज अवाम को भी अपने अंदर इस बसीरत, इस दानाई और इस शऊर की अशद ज़रूरत है कि वो हर जो इश्यू है उसको बेहतर अंदाज से देखें। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सैयद मुनीर शाह साहब पाकिस्तान से जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी निगाह रखते हैं। उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके अंदर स्टेक होल्डर्स क्या है, इसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे और कौन-सी बुनियादों पर हमें जो है अपने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को जो है एनालाइज़ करना चाहिए। क्या ये सिर्फ़ मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच की जंग है, ये क्या है, क्या नहीं है, इस पे बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो अज़रबैजान और अर्मीनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कितनी खौफनाक जंग की सूरत-ए-हाल जो है उसका पेशखैमा हो सकता है और इसमें जिस तरह से ईरान जो है वो अर्मीनिया की तरफ है और अज़रबैजान की तरफ जो है वो तुर्की का रुख है और इसी तरह पाकिस्तान का जो रुख है वो जो है वो भी तुर्की के साथ अज़रबैजान की सपोर्ट में है। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली इसी पर बिल्ड करते हुए देखेंगे कि कौन जो है वो किसके साथ खड़ा है और किस तरह का ब्लॉक बनने जा रहा है खित्ते में और क्या इसका जो है आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वक्त आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक बड़ा हॉट इशू इस वक्त जो है वो चल रहा है जो कि किसी वक्त भी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इससे पहले कि हम इस इशू पर बात करें, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आवाम के लिए, नाजरीन के लिए पहले तो जियोग्राफिकल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लोगों तक जो है वो पहुंचा दें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि इशू है क्या। बुनियादी तौर पर अज़रबैजान और आर्मीनिया ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये माजी में सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था उसका हिस्सा थी ये दोनों। और यूएसएसआर जब मर्ज वजूद में आया यानी 1920 में सोवियत यूनियन जब बना तो उस वक्त जो है वो अज़रबैजान और आर्मीनिया ने ये दोनों उस वक्त यूएसएसआर का जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा बने। और उस वक्त जब ये अज़रबैजान और आर्मीनिया सोवियत यूनियन का हिस्सा बने तो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में एक जगह है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। अच्छा, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वो बुनियादी तौर पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में उसका जो इलाका है वो उनकी दोनों के दरमियान में है। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि सोवियत यूनियन ने उसका कंट्रोल अमली तौर पर प्रैक्टिकली अज़रबैजान के हवाले किया, जबकि उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे। अच्छा, एक बात इससे पहले कि मैं एक और चीज़ बता दूं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के अंदर जो हमने एक तो उसका जोग्राफिया बताया, दूसरा उसकी बारे में बताया कि वो सोवियत यूनियन का हिस्सा कब बने 1920 में। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नाजरीन के जानने की है वो ये है कि अज़रबैजान के अंदर
جو ہے وہ مسلمان بستے ہیں، وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تر مسلمان آبادی پر مشتمل ہے، اور آرمینیا کے اندر کرسچین بستے ہیں. یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے چل کے ہمیں اس سے متعلقہ جو ہے وہ کچھ ایشوز بھی سامنے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ مسائل ہیں کیا بیسیکلی. تو آذربائیجان کے اندر مسلم سٹیٹ ہے، اور اس کی مسلم کے علاوہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ 85% شیعہ مسلم ہیں اور 15% جو ہے وہ سنی مسلم ہیں، اور آرمینیا کے اندر جو ہے وہ کرسچین لوگ ہیں. اچھا، اب جو کاراباخ ہے، جو میں نے جیسے بتایا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے ان دونوں سٹیٹس کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو نگورنو کاراباخ کہتے ہیں، اس کے اندر اس کا سوویت یونین نے عملی طور پر اس کا کنٹرول، اس کا آپریشن جو ہے وہ آذربائیجان کے حوالے کیا، لیکن اس کے اندر رہنے والے لوگ، اس کی جو موسٹلی پاپولیشن ہے وہ آرمینین کرسچین ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ صورتحال ہے. اچھا، اب اس میں کہ یہ کیا ایسا شروع سے اپنا سوویت یونین نے ڈیلیبریٹلی اس اقدام کو اٹھایا اس وقت کہ جب جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا اور آذربائیجان اور آرمینیا جو اس کا حصہ بنے تھے، تو کاراباخ کو اس نے یہ ڈیلیبریٹلی اس کا حصہ بنایا اس ایشو کو، جبکہ وہ ظاہر ہے جو اسٹیٹ خود جن کی جو لک آفٹر کر رہی تھی، جن کی نگرانی کر رہی تھی، جن کو چلا رہی تھی، تو وہ ان معاملات کو بہتر جانتے تھے، اس کی جغرافی کو بہتر جانتے تھے، اس کے کلچر کو بہتر جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا اس وقت سوویت یونین نے کہ ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال کہ جس کے اندر ان لوگوں کا کلچر جو ہے وہ نہیں ملتا آذربائیجان کے ساتھ، ان کا مذہب آذربائیجان کے ساتھ نہیں ملتا، ان کا رہن سہن آذربائیجان کے ساتھ نہیں ملتا. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ یقیناً ایک احساس کمتری پیدا ہوئی کہ آخر کیوں ہمیں جو ہے وہ ہمارا الحاق جو ہے وہ بائی فورس جو ہے وہ کر دیا گیا آذربائیجان کے ساتھ، جو کہ مسلم سٹیٹ ہے، اور ہم جو کہ کرسچین لوگ ہیں، اور ہم کمفرٹیبل آرمینیا کے ساتھ جو کہ بذات خود آرمینیا کے اندر وہ بھی کرسچین سٹیٹ ہے، وہاں سارے کرسچین بستے ہیں. تو انہوں نے اس کا الحاق جو ہے وہ ادر وے راؤنڈ، یعنی آرمینیا کے ساتھ کرنے کی بجائے اس کا شروع دن سے ہی، جب 1920 میں سوویت یونین بنا تو پہلے دن سے اس کا کنٹرول آذربائیجان، یعنی یہ ایک بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بین الاقوامی تجزیہ نگار کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک جغرافیکل ایک بلنڈر تھا جس کو جو ہے وہ اس وقت پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کسی کلچر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مذہبی طور پر کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور لوگوں کی حق خود ارادیت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ خیال کرنا، یہ قوموں کی ارتقاء کا، قوموں کی ترقی کا، قوموں کی کامیابی کا راز ہے. ہیومن رائٹس میں بنیادی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے کیا یہ جان بوجھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا؟ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے کیا، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں تہذیبیں، کلچر، مذہب سب کلیش کرتے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے اس حصے میں ڈال دیا؟ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں، یہ ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اپنے زیر سایہ ریاستوں کو کبھی بھی اس لیول پر ریلیکس نہیں کرتے، کمفرٹیبل نہیں کرتے، حقوق نہیں دیتے، ان کو آئین میں اس طرح کی گنجائش نہیں دیتے کہ جس سے وہ لوگ اپنی مملکت کو، اپنی علاقے کو، اپنے ریجن کو ایک خود مختاری کے ساتھ چلا سکیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل عالمی طاقتوں کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ آپ دیکھیں، جس کی میں دلیل کے طور پر یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں جب برطانیہ اس خطے سے، جس کو ہم اس وقت کے حساب سے مثال کے طور پہ انڈیا، ایسٹ انڈیا کا نام سے جیسے جانتے ہیں، یا یہ جو برصغیر ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے جو بعد میں پاکستان بنا اور یہ انڈیا جو ہے وہ آزاد ہوئے، تو اس وقت جب وہ بھی جب یہاں سے رخصت ہوا تو آپ دیکھیں اس نے باقاعدہ طور پر ایسی چیزیں، ایسے معاہدے اور ایسے بلنڈرز کیے کہ جس کی وجہ سے اس خطے میں ساری زندگی انارکی رہے. تو عالمی طاقتوں کا بنیادی طور پر ایک ہتھ کنڈا سمجھ لیں کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنی یعنی ایک استقباری سوچ، آپ نے جو سوال کیا اس کا اگر میں ٹو دا پوائنٹ جواب دوں تو یہ استقباری سوچ کی ایک عکاسی کرتی ہے یہ بات
کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو افراتفری کی کیفیت میں رکھیں تاکہ آپ کا ہولڈ ہمیشہ قائم دائم رہے اور آپ لوگوں کو جس طرح چاہیں جب چاہیں ان کو جو ہے استعمال کریں اور خطے کے اندر لوگوں کے علاقوں کے اندر لوگوں کی سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم نہ ہو. ظاہر ہے دیکھیں ترقی جو ہے وہ امن و امان سے ڈائریکٹلی انٹرلنکڈ ہے. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا لا اینڈ آرڈر, کوئی ملک جب تک جنگوں میں الجھا رہے گا, ہر وقت جس قوموں کے اوپر اگر جنگیں جھونکی جائیں تو وہ قومیں اور ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے, جیسے آپ نے جو سوال کیا کہ یس یہ ایک استقباری سوچ کا حصہ ہے, یہ پلان کا حصہ ہے, اور اس کا اسی کا جس کو اس کو جو ہے عوام الناس جو ہے وہ عام لفظوں میں جانتی ہے اسٹریٹجی کو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی دی جاتی ہے کہ خطوں کے اندر لوگوں کو وہ ایتھنیسٹی کے نام پر, کلچر کے نام پر, مذہب کے نام پر اور یعنی اس طرح لوگوں کو الجھا کے رکھیں کہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ مذہب کے لیے بھی کوئی بات, اگر کسی جگہ پہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مذہب سے ان کا کوئی نظریاتی طور پر کوئی مذہب سے لگاؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مذہبی ایشو کو چھیڑا ہے. اسی طرح جیسے مثلا میں اس کی چلتے چلتے ایک مثال دے دوں, جیسے پاکستان کے اندر ابھی فرقہ وارانہ ایک جب موو چلی تو اس کے پیچھے ان مفتیوں نے جنہوں نے یہ چلائی تھی, ایسا نہیں تھا کہ وہ اس شخصیات سے یا ان مذہبی نظریات کے ساتھ ان کی کوئی گہری وابستگی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو. ایسا ہرگز نہیں تھا. مذہبی ایشو کو بھی چھیڑا اس لیے تھا انہوں نے تاکہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کی جائے, اور وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں, کچھ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ ایسا کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی عالمی طاقتیں استکبار جب چاہتا ہے کچھ ایسے ایشوز کو ہوا دیتا ہے جس سے معاشرے کے اندر, جس سے ریجن کے اندر, خطے کے اندر, ممالک کے اندر, مختلف ممالک اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ افراتفری ایجاد کی جا سکے اور اس کے نتیجے میں ان کا ہولڈ قائم رہے. تو لہٰذا یہ بات کافی حد تک اس بات کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے اس کی دلیل کے طور پر کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کو جب سوویت یونین بنا تو اس نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اس ایشو کو کریٹ کیا, رہنے دیا, اس زخم کو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلے زخم ایجاد کیا, پھر اس زخم کو رسنے کے لیے باقاعدہ طور پر چھوڑ دیا, مندمل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم 2020 میں بیٹھ کر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک بالکل مختلف سرزمین پر بیٹھ کر تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں کہ یہ دو مختلف کلچر, دو مختلف مذاہب کے لوگ, دو مختلف کلچر کے لوگ, دو مختلف سرزمینوں کے لوگ جن کا کسی دوسری سرزمین کے ساتھ کسی قسم کی ریزیمبلنس نہیں ہے, کلچر کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, ان کی ثقافت کے حوالے سے. تو آپ نے بحیثیت ایک اس ملک کے ایک وفاق کی صورت میں, ایک فیڈریشن کی صورت میں, ایک سوویت یونین, ایک یو ایس ایس آر نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ یہ دلیل یعنی اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. آپ اگر کوئی لاجک ڈھونڈنا چاہیں کہ آخر سوویت یونین نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا کہ آخر ایک ایسا مسلک, ایک ایسا مذہب, ایک ایسا کلچر جس کا دوسری سرزمین کے ساتھ دور دور تک کوئی جو ہے وہ ریزیمبلنس نہیں بنتی, اور اس نے اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ الحاق کر دیا. تو لہٰذا یہ دلیل بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ڈیوائڈ اینڈ رول کے پالیسی کے تحت اور استکباری سوچ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جنم دیا ہے تاکہ لوگ آپس میں الجھے رہیں اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ اپنا لوگوں کے اوپر, اسٹیٹس کے اوپر, مختلف ممالک کے اوپر, خطے کے اوپر ان کا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط رہے. تو لہٰذا بنیادی طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ جو اس وقت میں کیا گیا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر آگے چلتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب ان کا ہلاک دے دیا گیا تو آرمینیا کے جو باشندے تھے, آرمینیا کی جو عوام تھی, اب یہاں پر آپ دیکھیں دنیا کے ڈیموکریٹک کلچر کی منافقت اور کنسپریسی دیکھیں, ان کی آپ دیکھیں ہپوکریسی دیکھیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ لبرل ڈیموکریسی کا ڈنڈورا پیٹنے والے, حق خود ارادیت کی بات کرنے والے, سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ہے وہ علم بلند کرنے والے لوگ, یہ عالمی طاقتیں جب ان نگورنو کاراباخ نے باشندوں نے اپنے حق کے لیے, اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے بار بار سوویت یونین کو بار بار جو ہے وہ ان کو اس طرف متوجہ کروایا کہ یہ جو ہلاک کیا گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے, یہ ہمارے حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ کچلنے کے مترادف ہے, اور یہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ اس خطے کو جو ہے وہ آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے. لیکن
ان باشندوں کی ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کو، ان کی حق خود ارادیت کو، ان کی مطالبے کو، ان کے حقوق کو، یہ حقوق کا عالمی حقوق کا جو ہے وہ علمبردار انہوں نے ان کی کسی مطالبے کی طرف توجہ نہ دی، ان کی باتوں کو، ان کے مطالبے کو کسی بھی لاجیکل وے میں کسی جو ہے وہ اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش نہ کی، اور یہ اسی طرح انہوں نے اس زخم کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جس سے خون رستا رہا، لوگوں کے اندر محرومیاں پیدا ہوتی رہیں، لوگوں کے اندر انتقام کے، جب آپ دیکھیں جب آپ کسی کے پاس مطالبہ لے کے جاتے ہیں اور خصوصاً ایک ایسی طاقت کے پاس، ایک ایسے مرکز کے پاس، فیڈریشن کے پاس، کہتے ہیں فیڈریشن کا کردار، مرکز کا کردار ایک ماں جیسا کردار ہوتا ہے، فیڈریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاملے کو میرٹ پر اس کی چھان بین کرتے ہوئے اس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے، لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پر مہیا کرے، اور لیکن اپنا سوویت یونین نے نگورنو کاراباخ کی باشندوں کی اس حوالے سے کوئی سنوائی نہ کی اور ان کو اسی طرح اس معاملے کو لٹکاتا رہا۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ آرمینین باشندے، وہ لوگ جو کہ اپنا نسلی طور پر آرمینین تھے اور مذہبی طور پر کرسچن تھے، تو ان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اور اچھا ایک اور بات یہاں پر، ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی آذربائیجان کی جو گورنمنٹ ہے وہ شروع دن سے سیکولر گورنمنٹ ہے، یعنی لبرل گورنمنٹ ہے، تو اگر تو پیورلی اسلامک بنیادوں پر کوئی گورنمنٹ ہوتی تو کیونکہ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو الہی اصول ہیں، اگر وہ حکومت ان الہی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوتی تو ممکن ہے کہ یہ جو نگورنو کاراباخ کے باشندے ہیں ان کو شاید اس قدر ان کی محرومیوں میں اضافہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک لبرل حکومت تھی، وہ ایک سیکولر حکومت تھی، اور اس حکومت نے کسی قسم کے کوئی دنیاوی اصول، کوئی کسی قسم کے اخلاقی اصول جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا، اور اصولوں کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ان کو ان کے حقوق اس لیول پر مہیا بھی نہیں کیے جس سے یہ لوگ کمفرٹیبلی ان کے ساتھ رہتے۔ چلیں ایک بلنڈر ہو گیا، مثلا یہاں پر ہم دوسری بات کرتے ہیں، دوسری دلیل دیتے ہیں تو اس یہ بات اگر ہم کی کہ دیکھا جائے، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ پھر بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنل لاز میں انسانی حقوق کی پامالی کا رول اپلائی نہیں ہوتا اس سارے بلنڈر میں، کہ جہاں پہ آپ ایک جو خطے میں جہاں پہ لوگ ایک رنگ، مذہب، نسل کے رہتے ہیں ان کو بالکل اپوزٹ ویز سے جا کے کنیکٹ کریں، جس طرح سے آپ نے بات کی، تو یہ انٹرنیشنل لاز کی جو ہے وہ خلاف بات نہیں ہے، یعنی جو ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ یہ انٹرنیشنل لاز کی، میں نے اسی لیے پہلے بیچ میں اشارہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کا علم بلند کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے حق خود ارادیت کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بذات خود جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یعنی جہاں پر ان کے مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو وہاں پر وہ ہیومن رائٹس، وہاں پر ان کو سیلف ڈٹرمنیشن، یہ حق خود ارادیت، یہ عوام کے حقوق، یہ عوام کے مطالبے، یہ ڈیموکریٹک چارٹر، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہاں پر میں نے کہا نا، استکباری سوچ فوری طور پر جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور وہ استکباری سوچ ہر قسم کے قانون کو بھی اپنے پاؤں تلے مسل ڈالتی ہے، اور یہ سب سے بدترین مثال ہے نگورنو کاراباخ کی، اس حوالے سے جو ہے وہ اس ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آذربائیجان کی سیکولر گورنمنٹ نے اور لبرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ اس طرح اکاموڈیٹ نہیں کیا، عوام کے اندر محرومیاں پیدا ہوئی، ان کو حقوق نہیں دیے، ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، ان کو ایک مذہبی طور پر سمجھے کہ ایک مذہبی منافرت کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ لوگ کرسچین ہو اور ہم لوگ مسلمان ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ سیکولر مسلمان، یعنی میں یہاں پر پھر یہ بات کر دوں کہ اسلام اور مسلمان کے فرق کو سامنے رکھا جائے، ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے، مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے قوانین غلط نہیں ہو سکتے، لہٰذا بحیثیت مسلمان ایک سیکولر اپروچ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے آذربائیجان کے جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے ان لوگوں کو حقوق مہیا نہیں کیے، ان کو اپنے ساتھ اس طرح قبول ہی نہیں کیا پہلے دن سے، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا رہا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ
جب ان لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی، نگورنو کاراباخ کے لوگوں نے ان کے حقوق کی کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. آخر کار یہ زخم جو ہے بڑھتا گیا، اس سے خون رسنا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ صورتحال بیچ میں ہی تھی کہ اپنا مطالبہ کرتے رہے کہ اچانک جو ہے وہ ایک ایسا وقت آیا کہ سوویت یونین ٹوٹنا شروع ہو گیا. یعنی آپ تصور میں رکھیں، ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ 1920 میں سوویت یونین مرز وجود میں آیا اور آذربائیجان اور آرمینیا انہوں نے اس کے ساتھ الحاق کیا، اور اس وقت سوویت یونین نے جو ہے وہ کاراباخ، نگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کے حوالے کر دیا، کنٹرول اس کے حوالے کر دیا. اور اس وقت سے جو ہے پہلے دن سے آرمینین کرسچینز جو نگورنو کاراباخ کے باشندے ہیں انہوں نے اس پر آواز اٹھائی، پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں. اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت 1980 یعنی 1980 کی دہائی سے ٹوٹنا شروع ہوا. تو 1920 میں وارث وجود میں آیا سوویت یونین، 1980 میں ٹوٹا. یعنی 60 سال تک آپ تصور کریں کہ ایک قوم جو کہ استحصال اور اس کے حقوق پامال کیے گئے، اس کو قسم پرسی کی حالت میں رکھا گیا، اس کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں دھکیل دیا گیا، اور وہ اپنے آواز بلند کرتے رہے لیکن ان کے حقوق کی کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی صدا کسی نے نہ سنی. اور آخر کار جب سوویت یونین ٹوٹا، اور جو ہی سوویت یونین ٹوٹا اور آذربائیجان نے آزادی کا اعلان کر دیا، جب آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی آرمینیا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جب ان دونوں سٹیٹس نے جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھیں، تو جب انہوں نے سوویت یونین ٹوٹا تو انہوں نے اپنی آزادی کا جو ہی اعلان کیا، تو اس وقت یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن کر سامنے آئی نگورنو کاراباخ کے لوگوں کے لیے. ان لوگوں نے اپنی احساس محرومی کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی فیل کی اس موقع کو، کہ وہ سوویت یونین جو ہمارے حقوق کی کبھی بھی اس نے پاسداری نہیں کی، اس نے فیڈریشن کی علامت بن کر کبھی بھی ہمیں ہمارے مطالبے کو جو ہے وہ کبھی ٹیبل پر لایا ہی نہیں. اس نے کبھی بھی ایک سرپرست کی حیثیت سے، ایک وفاق کی حیثیت سے ہمیں قبول ہی نہیں کیا، اور بلکہ یہ جان بوجھ کے کنٹریریلی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ ہمارے مطالبے کو اپنا ریزالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس مطالبے کو ٹیبل پر رکھ کر سننا، ڈیبیٹ کرنا، اس پر کوئی گفتگو کرنا، ہمارے دلائل کو، لاجکس کو، ہمارے رہن سہن کو، ان چیزوں کو ریوزٹ کرنا، یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ بہت بڑی اپرچونٹی محسوس ہوئی. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ آج واقعی وقت آ گیا کہ ہماری تقدیر بدلنے کا. جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے نگورنو کاراباخ نے جو ہے انہوں نے بھی اپنی اس وقت جو ان کی ریجنل پارلیمنٹ تھی وہاں کی، انہوں نے اعلان کر دیا ووٹ کے ذریعے، باقاعدہ طور پر انہوں نے باقاعدہ ایک عوامی طاقت کے ذریعے، وہی عوامی طاقت جس کا وہ 60 سال سے اظہار کرتے رہے، تو انہوں نے اس عوامی طاقت کے ذریعے، یعنی یہ بہت پرانا ایشو ہے. جس طرح کشمیر کے ساتھ اس کی ایک ریزیمبلنس ہے، گو کہ اس میں بہت سارے لیکن ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں فی الحال، لوگوں کو، عوام کو اور ناظرین کو ایک عمومی طور پر سمجھ جانے کے لیے، ایک جیسے مثلا ایک تمثیلی طور پر بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو فوراً ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے کہ بیسیکلی نگورنو کاراباخ کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر سارے مسلمان رہتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. تو یعنی لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ترین یعنی ایک مثال دی ہے ہم نے، کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کہ تاکہ معاملہ فہمی میں آسانی ہو. پھر اس کے بعد جب ہم باقی پلیئرز کی بات کریں گے، باقی جو شراکت دار ہیں ان کی بات کریں گے، تو لوگوں کو آسانی ہو کہ مسئلہ ہے کیا. لہٰذا یہاں پر جب ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ سوویت یونین ٹوٹا، تو انہوں نے ووٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو آرمینیا کے ساتھ الحاق کیا، جن کے ساتھ ان کا صدیوں پرانا کلچر تھا، جن کے ساتھ ان کا مذہب ایک تھا، جن کے ساتھ ان کی ہر قسم کی جغرافیکل وابستگی بھی تھی، مذہبی وابستگی بھی تھی، اور اس کے بعد نسلی وابستگی بھی تھی، اور کلچر کی وابستگی بھی تھی. لہٰذا جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو آذربائیجان جس کے پاس یہ کنٹرول تھا ان کو یقیناً یہ ناگوار گزرا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جس کو سوویت یونین نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہوا تھا، آج جب سوویت یونین ٹوٹا تو انہوں نے جو اپنے آپ کو ہم سے جدا کر کے جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ الحاق کے لیے اس طرح صدا بلند کی. تو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے، یہاں پھر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہاں پھر سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، یہاں پھر ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، وہی جو کشمیریوں کو نہیں دیا جا رہا. رابر معظم امام
خامنائی نے اس حوالے سے یہی بات کی ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے آج بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی آج بھی دیکھیں، ایک طرف بنیادی طور پر اسلامک کنٹریز کو اور خصوصاً اسلامی حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہاں پر جمہوریت کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اسلامی ایران کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو سٹینس ہے، ان کا جو ورژن ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک ورژن کیا ہو سکتا ہے کہ امام خامنائی جو کہ سپریم اتھارٹی ہیں، انہوں نے بارہا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطین میں بھی فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کشمیر میں بھی کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کشمیری جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہ فلسطینی جو وہاں کے باشندے ہیں، جن کو اپنے گھروں سے جو ہے وہ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہ لوگ واپس آئیں، وہ لوگ جن کو باقاعدہ طور پر ان آبادیوں سے دھکیلا گیا، ان کی آبادیوں کی جگہ دوسری آبادیاں بسائی گئیں، ان لوگوں کو حق خود ارادیت ایک بہت بڑا وسیع جو کانسیپٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق خود ارادیت آپ لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر کے پیچھے گھر میں، اگر مثال کے طور پہ گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، آپ 10 بندوں میں سے 8 بندوں کو گھر سے نکال دیں، 2 بندے جو آپ جو ہے ان کو دھونس دھاندلی کے ذریعے اور ان کو قسم پرسی کی حالت میں رکھ کر اور انڈر پریشر اور گن پوائنٹ پہ آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے حق خود ارادیت کی بات کریں، اور آپ ان کو وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ استقبالی سوچ کے تحت بتائیں کہ یہ دیکھیں نہیں ڈیموکریٹک وے میں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں۔ ان دونوں بندوں نے تو جو ہے وہ اعلان کر دیا، یہ 2 بندے جو ہیں وہ اس طرف ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اپنا حق، ہم نے ان کو حق دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں جی جو انہوں نے لا کر اس گھر میں بسا دیے ہیں 10 بندے، ان دوسرے 10 بندوں کی جگہ جو وہاں کے مقامی تھے، اور آپ وہاں کا حق خود ارادیت کی بات کریں گے تو یہ حق خود ارادیت نہیں ہوگی، یہ سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی۔ آپ نے ان لوگوں کو جو کہ وہاں کے باشندے تھے، وہ لوگ جو سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان کی حق خود ارادیت، ان کی سوچ، ان کی جو وہ چاہتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس، وہ ایک اسلامک گورنمنٹ جس کو نام دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، کہتے ہیں یہ قدامت پسند ہیں، کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہیں۔ ان کی سوچ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن تصور کرتے ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ جن کو یہ انٹرنیشنل طاقتیں، امریکہ فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے یعنی ایران، وہ قدامت پسند جن کو یہ قدامت پسند کہتا ہے یعنی ایران، وہ مذہبی انتہا پسند جن کو یہ کہتا ہے انتہا پسند، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلف ڈٹرمنیشن کی، لوگوں کی حق خود ارادیت کے مطابق ان زمینوں پہ، ان سرزمینوں پہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب اسی طرح یہ میں نے حق خود ارادیت کے حوالے سے بات کی کہ جب نوگورنو کاراباخ کے لوگوں نے اپنے خود ارادیت کے حوالے سے بات کی تو وہاں پر استکباری سوچ نے، اور اس کے بعد آذربائیجان نے بھی جب اس نے اعلان کیا تو سیکولر گورنمنٹ نے ان کی بھی کسی نہ ان کی سنوائی اس حوالے سے کی کہ ان کو ان کے کلچر سے وابستہ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی الحاق کرنے کی اجازت دی جائے، اور نہ ان کے وہ ان کی محرومیاں جن کے حوالے سے انہوں نے یہ آواز بلند کی تھی، ان محرومیوں کو دور کیا جائے۔ دیکھیں اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کا مسلک الگ ہے، آپ کی نسل الگ ہے، آپ کا کلچر الگ ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر جو ہیومن چارٹر ہے وہ بہت ہی عالی ہے، ہم آپ کو تمام جو مائنارٹیز کے حقوق ہیں ہم آپ کو حقوق دیں گے، ہم آپ کو ہر قسم کے آپ کے جو اس علاقے کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، آپ لوگوں کے باقی جو اس کے علاوہ جو رائٹس ہیں ان کو ہم ہر صورت میں جو ہے ان کی پاسداری کریں گے، اور ان کو ہم آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کے حقوق مہیا کریں گے۔ وہ بھی نہ کیا گیا، یعنی آپ نہ ان کو ایک طرف ہونے دیتے ہیں، نہ آپ دوسری طرف ہونے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب دیوار سے لگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنا ووٹ کر کے ارمینیا کے ساتھ الحاق کیا تو وہ آذربائیجان جس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، اس کو ناگورنو کاراباخ کی آزادی قابل قبول نہ ہوئی کہ نہیں آپ آزاد نہیں رہ سکتے، آپ کو ہمارا غلام رہنا پڑے گا۔ اس صورتحال کے اندر آرمینین باشندوں نے دیکھا اور ان کو کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، لہذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آرمینیا نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی حق خود ارادیت کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ان کے مطالبے پر انہوں نے مطالبہ کیا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے تاکہ ہم آگے جا کے جب اس ایشو پر بات کریں گے تو لوگ جب انوالومنٹ کی بات کریں گے کہ مختلف پلیئرز کیسے انوالو ہوئے، تو آرمینیا نے بذات خود کچھ نہیں کیا۔ آرمینیا سے ریکویسٹ کی گئی کاراباخ، ناگورنو کاراباخ کے لوگوں نے کہ ہم نے اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے کیا تو پھر یقیناً آرمینیا نے ان کا ساتھ دیا۔
اس دوران پھر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک شدید ترین جو ہے وہ جنگ یعنی آزادی کے بعد ایک فل سکیل جنگ سٹارٹ ہوگی، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ یعنی یہ ایشو ذہن میں رہے کہ آج ہم اسی لیے اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کر رہے ہیں کہ آج کا یہ ایشو ایسا نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے، لہٰذا اس کو رکھتے ہوئے کہ اس کا جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، جب وہ جنگ سٹارٹ ہوا پھر یہ ایک دفعہ تو آزادی کے فوراً بعد جنگ سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ 80s کے اندر بھی ہوئی، اس کے بعد پھر یہ 90s کے اندر بھی یہ باقاعدہ بہت ایک فل سکیل وار سٹارٹ ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور جو نقطے کی طرف ہم کچھ پلیئرز کا بھی اشارہ کرتے چلیں۔ آپ دیکھیں کہ یوں ہی آذربائیجان آزاد ہوا، سب سے پہلے آذربائیجان نے آزادی کے فوراً 6 مہینے کے بعد، آزادی کے 6 مہینے کے اندر اندر اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے ریلیشن قائم کر لیے، پولیٹیکل ریلیشنز۔ اور آذربائیجان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا جو مسلم کنٹری تھا وہ ترکی تھا۔ تو ترکی کا یہ آگے جا کر یہ ساری جب ہم تاکہ لوگوں کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا تو آگے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری کہانی ہے کیا۔ ترکی نے پہلا ملک تھا کیونکہ ترکی ایک سیکولر سٹیٹ تھی، اور ادھر سے یہ سیکولر گورنمنٹ تھی آذربائیجان کی، تو ان کے درمیان ایک ہم آہنگی تھی۔ اور تیسرا آپ دیکھیں اسرائیل، یعنی جو غاصب سٹیٹ ہے، سیکولر اور لبرل ہونا تو اس کا ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے، بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک غاصب سٹیٹ ہے۔ تو اس غاصب سٹیٹ نے غاصب بندے کو سیکولر اور لبرل مائنڈیڈ ایک حکومت جو ہے وہ اس کو انہوں نے ایک آپس میں الائنس کیا، اور پہلے دن سے یعنی آزادی کے، میں نے آپ کو بتایا، ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آزادی کے 6 مہینے گزرنے کے اندر اندر اسرائیل کے گہرے تعلقات قائم ہو گئے آذربائیجان کے ساتھ۔ جب ہم ایران کی بات کریں گے، ترکی کی بات کریں گے، یا اسرائیل کی بات کریں گے، یا باقی پلیئرز کی بات کریں گے، تو یہ بیک گراؤنڈ لوگوں کے ذہن میں ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کیونکہ سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے لوگ ہیں، تو کل ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کے اندر اس قدر شدید کنفیوژن ہے کہ انہوں نے ایران کی انوالومنٹ کو اس کے حوالے سے، آذربائیجان کے حوالے سے جب میں نے ان سے گفتگو کی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس بنیادی ترین، صحافیوں کے پاس بنیادی ترین معلومات نہیں ہیں، اور انہوں نے ایران کی انوالومنٹ کو یہ تصور کرتے ہوئے، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بنیادی طور پر جو پاپولیشن ہے آذربائیجان کی وہ کیا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایران کی جو انوالومنٹ ہے، ایران کو آذربائیجان کا ساتھ کیوں نہیں دیا ایران نے، اور آرمینیا کا ساتھ کیوں دیا۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے اس بات کو، میں ہم ناظرین کے لیے بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت شدید کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بڑی شدید غلط فہمی، باقاعدہ یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ میڈیا وار کا حصہ ہے۔ باقاعدہ طور پر ایک فریق کو، جو فریق جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو انڈر پریشر لانے کے لیے پروپیگنڈا مشینری کو حرکت میں لایا جاتا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا مشینری یہ حرکت میں لائی جا رہی ہے کہ آذربائیجان ایک مسلم سٹیٹ ہے اور آرمینیا ایک کرسچین سٹیٹ ہے۔ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ ایک مسلم سٹیٹ کا ساتھ دیتا، اور اس نے وہ کرسچین سٹیٹ کا ساتھ دیا۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا کہ باقاعدہ طور پر استکباری سوچ جو ہے، یا عالمی طاغوتی طاقتیں جو ہیں، وہ دیکھیں اپنے جہاں پر ان کو اپنے مفادات جس صورت میں عملی ہوتے نظر آتے ہیں، وہاں پر وہ اس کام کو استعمال میں کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ جو کہ اسلام کے شدید مخالف ہیں۔ اس وقت ٹرمپ جس نے اپنی پوزیشن حکومت حاصل ہی جو ہے وہ اینٹی مسلم اپروچ کی وجہ سے پوری دنیا جانتی ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اینٹی مسلم نہیں، اینٹی اسلام کیمپین کے ذریعے انہوں نے حکومت اقتدار حاصل کیا، ایک ٹرمپ اور دوسرا مودی، جنہوں نے کھلے عام شدید ترین نفرت اور تنقید کا نشانہ بنایا، نفرت کا اظہار کیا اسلام کے خلاف، اور انہوں نے اس کے بنیاد پر لوگوں سے اینٹی اسلام جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا، اور وہ لوگ حکومت پر برسر اقتدار آئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف نفرت کا اظہار کر کے برسر اقتدار آئے، آج وہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ ایران خود مسلمان ملک ہو کر آذربائیجان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا اسلامی حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیتا۔
آپ ذرا دیکھیں یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، یہ بڑا خطرناک پروپیگنڈا ہے. ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں، اتنا سادہ لوئی حالات وقت کے زمانے کے حالات کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے اور خصوصی طور پر بحیثیت مسلمان اگر ہم ان حالات کا تجزیہ و تحلیل نہیں کریں گے تو ہم ماضی میں جس طرح 1400 سال سے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے آگے بھی وہی کچھ ہوگا، اس سے خوفناک ہوگا. جیسے میں یہاں مثال دیتا چلوں. اب ناظرین کے لیے میں بڑی یعنی مدلل ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر تمام مکاتب فکر، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے اندر یہ بات طے ہے کہ جنگ صفین کے حوالے سے کوئی یہ بہام نہیں پایا جاتا. یعنی مستند سوائے چند دہشت گرد لوگوں کے یا شدت پسند لوگوں کے، باقی لوگ مانتے ہیں کہ وہ جنگ جو یعنی صفین کے اندر لڑی گئی، اس میں جو دو فریق تھے وہاں پر ان میں کون حق پر تھا؟ یعنی دونوں طرف دیکھیں مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے. لہذا مسلمان جو اپنی تاریخ سے آگاہ ہیں، وہ جو بابصیرت ہیں، وہ لوگ جو باقاعدہ ویژنری لوگ ہیں، وہ لوگ جو باقاعدہ دین کا درد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کا درد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج بھی ایران کا آذربائیجان کا ساتھ نہ دینا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ بھی مسلمان ہے تو ہر صورت میں ساتھ دینا چاہیے. لہٰذا میں نے جنگ صفین کا حوالہ جان بوجھ کر اس لیے دیا ہے کہ تاکہ لوگ اس بات سے خصوصی طور پر مسلمان اس اپنی سادہ لوئی کی وجہ سے جو پروپیگنڈا عالمی طاقتوں کی طرف سے استخبار کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جی ایران کیوں نہیں ساتھ دے رہا آذربائیجان کا، کیونکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آذربائیجان جو کہ باطل پر ہے، مثلا جنگ کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، دونوں طرف تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں مسلمان ایک اسلام کے نظریے پر قائم بھی ہوں. ایک مسلمان اسلام کے نظریے کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بھی سکتا ہے. مثلا مسلمان ضروری نہیں، مثلا یزید سو کالڈ مسلمان تھا، امام حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے والے سارے لوگ مسلمان تھے. اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر صرف آپ ذہن میں جو پروپیگنڈا مشینری اس وقت کام کر رہی ہے ایران کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے اندر جذبات بڑھکا کر لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال انگیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف کہ ایران اس وقت کیوں تمام جو ہے وہ ان آذربائیجان، ترکی، پاکستان اور جو باقی کچھ مسلم ممالک جو کہ ان کے زیر کنٹرول ہیں اس بلاک کے، تو وہ خلاف کھڑا ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ پربھات اب یہاں مسلمانوں کو ایک بڑی ہوش مندی کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اس کو تجزیہ تحلیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بڑے انٹلیکچوئلز لوگ موجود ہیں، باقاعدہ طور پر ایک دم آؤٹ رائٹ ترکی کے کہنے پر ہمیں اس جنگ میں کود نہیں جانا چاہیے تھا. ہمیں باقاعدہ ہمارے اداروں کو، ہمارے حکومت کو، ہماری مشینری کو باقاعدہ اس کی تجزیہ تحلیل کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال بن سکتی ہے کہ ہم کبھی ایک بلاک میں بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں، کبھی ہم دوسرے بلاک میں بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے. میں نے اسی لیے میں یہ بات دوبارہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خارجہ پالیسی ہمیشہ مرہون منت ہوتی ہے آپ کے معاشی پالیسی کے ساتھ. اگر آپ کا گھر مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کے پاس معیشت سٹرونگ نہیں ہے، تو اور اگر آپ کسی کے در پر جا کر قرض کے لیے، ایڈ کے لیے، مدد کے لیے، اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اپنے فائنینشیل سٹرینتھ کے لیے جب آپ کسی ملک کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو اپنے حساب سے اپنی خارجہ پالیسی جب آپ نے ملک سے باہر نکلے تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک خارجی دنیا میں قدم رکھا. جب خارجی دنیا میں قدم رکھا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جب آپ نے اپنی کسی مدد کے لیے ان کو پکارا تو پھر کل کو وہ بھی آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ یقیناً مطالبہ کریں گے. تو پاکستان کے اندر ہماری فائنینشیل بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن کی وجہ سے، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے، اس ملک کے اس لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کی وجہ سے، اس نظام کے اندر بہت سارے فلاز ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت ساری مجبوریوں کا شکار ہو چکا ہے کہ بہت سارے کام جو نہ کرنے کے باوجود، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ اقدام اٹھانے پڑتے ہیں. لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر ترکی کے کہنے پر ایک ایسی جنگ میں کود جانا کہ جو کہ سراسر پاکستان کے جو ہے وہ مفادات کے خلاف ہے. لہٰذا ایسی صورت میں ہم نے جیسے بتایا کہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان، ہر اسٹیٹ مسلمان جو آپ کہیں کہ کیونکہ اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا مسلمان کا تو یہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو پھر میں یہاں پر ایک اور دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں. اگر یہی بات ہے تو تمام مسلمانوں کا سب سے شدید ترین دشمن اسرائیل جو کہ غاصب اسٹیٹ ہے، تو پھر وہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ کم از کم اس بات کا ہی ذہن میں خیال رکھیں کہ اگر بحیثیت مسلم اس کا ہم ساتھ دینا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلام نے کہاں یہ اصول دیا ہے
کہ کسی مسلمان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جاؤ، تو رسول خدا تو انہی روایات کو توڑنے کے لیے آئے تھے، انہی بتوں کو تو پاش پاش کرنے آئے تھے، اسی تعصب سے تو دنیا کو نکالنے آئے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ فلاں بندہ مسلمان ہے آپ یہ کسی کے حقوق غصب کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی استکبار کا غلام ہے، کسی عالمی طاغوتی طاقت کا فرنٹ مین ہے، آپ کہیں کیونکہ یہ مسلمان ہے تو لہذا اس کے ساتھ کھڑا ہونا واجب ہو گیا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ کریں اور اپنے ممالک کو جو ہے وہ ایک ایسی اندھی جنگ میں جو ہے وہ دھکیل دیں اور پھر ایک ایسی خطرناک آگ کے ساتھ کھیلیں کہ جو آپ کی مملکت کی معیشت کے لیے، آپ کی سیاست کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے بہت بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بحیثیت اسٹیٹ اس کا اثر میں جاننا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو ترکی کے صدر جو ہیں اوبویسلی وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں، بہت سپورٹ دے رہے ہیں ان کو، اور پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے آذربائیجان کا، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور پاکستان پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ترکی کس طرح سے اس اپرچونٹی کو ویل کر رہا ہے، جس طرح کہ وہ ایک اپرچونسٹ ہے یا نہیں ہے، اس پہ آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا سا رول کو میں چاہوں گی وضاحت کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جو یہ ویپن سیلنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں، اس کا کیا رول ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ساتھ اپنی گفتگو میں ایڈ کیجیے۔ جی آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ترکی واقعی جو ہے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ابن الوقت، کہ وہ ایک اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی ویک پوائنٹ کسی قوم کا، کسی مملکت کا نظر آتا ہے، وہ وہاں پر فوری طور پر اپنا موقع پرستی کا جو ہے وہ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر پھر میں اشارہ کروں، جس طرح یہ ایک عجیب و غریب قسم کا، ایک بڑا کمپلیکس قسم کا ریجن ہے، جس میں نے بتایا قرباغ کے لوگ جو ہیں، نگورنو قرباغ کے لوگ خود آرمینین ہیں، کرسچین ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا کنٹرول دیا ہوا تھا آذربائیجان کو جو کہ مسلم ہے، اور وہاں پر مسلم لوگ یعنی مذہب کے حساب سے وہ مسلم ہیں، لیکن کلچر کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ٹرکش ہیں، یعنی ان کا کلچر اور ترک کا کلچر ایک ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر وہی استفادہ، جیسے کہ یعنی وہ لوگ جو جیسے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک نسلی تعصب کی بنیاد پر آپ اب ترکی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ دلوں میں اپنا ایک نرم گوشہ رکھنے کے لیے، یا اپنے اس گریٹر پلان کو جو کہ وہ اپنی اس خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنے کے لیے، یا وہ خلافت عثمانیہ تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، بلکہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو جو ترک صدر ہیں وہ اپنی ایک ذاتی خلافت کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ترکی جو ہے وہ مکمل طور پر جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کافی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، تو خلافت اردگانیہ کے لیے وہ شاید کام کر رہے ہیں کہ جدھر کافی بالکل خلافت اردگانیہ کے لیے نا، خلافت عثمانیہ کے لیے بلکہ خلافت اردگانیہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ نرم گوشہ اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے رہے تاکہ ان جو ہے ترک کلچر سے منسلک لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ترکی جو ہے وہ اس خطے کا ہیرو ہے۔ ترکی دیکھیں آپ کے ہر کام میں فوری طور پر سامنے آتا ہے، آپ کا مسیح بن کے سامنے آتا ہے، یعنی ان کا ایک اپنا مفاد ہے، ترکی کا ایک گریٹر پلان اپنا ہے، ان سرزمینوں پر ایک اپنی نظر ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے مفادات کیا ہیں، میں نے بتایا نا، اچھا ترکی، اسرائیل اور آذربائیجان، ان کی ایک قدر مشترک میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سارے لبرل ہیں، سیکولر ہیں۔ دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے موقع پرست ہیں، اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ ترکی کو اپنے مفادات، اور تیسری بات موقع پرست ہیں، اور تیسرا قدر مشترک یہ ہے کہ سارے مفاد پرست ہیں، ان کے اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جو ہی یہ کھانے کی نوالے کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح ان کے مفادات، یعنی وہ ایک مفاد ان کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی ان کے مفادات اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے وہ غیر الہی نظریات اور ان کے وہ ایسے غیر اخلاقی نظریات ہیں جو ان کو آپس میں لا کر اکٹھا کرتے ہیں۔ ترکی کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنا ایک گریٹر پلان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنا جو اسرائیل ہے اس کو اپنی ایک طاقت پر گھمنڈ ہے کہ ٹھیک ہے جتنا سپیس کسی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر کام نکلوانے کے لیے ان کو آپس میں اکٹھا کرو، باقی ٹھیک ہے جتنا جس کو روم دیا جا سکتا ہے اتنا دیا جائے، بعد میں ہم اس مسئلے کو بعد میں پھر ایڈریس کر لیں گے۔
لہذا اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ترکی اور اسرائیل دوسری طرف کیا کر رہے ہیں. ایک طرف میں نے بتایا ترکی کا اپنے اس کو ایک خلافت اردگانیہ کے لیے کام کر رہا ہے, تو غاصب سیونی ریاست بھی اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد قوموں کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول پیدا کرنے کے لیے اور اس خطے کو مکمل طور پر جو ہے وہ ایک جنگوں میں جھونکنے کے لیے اور ان کو خطے کو جو ہے وہ ناامن کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا تو اسی وقت اس نے اپنی ساز باز کر کے ذریعے ان کو 1992 میں یعنی 1992 میں 1.6 بلین ڈالر کا اسلحہ بیچا انہوں نے آذربائیجان کو. مفادات دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کس بات سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس کی لبرل اپروچ سے, اس کی سیکولر اپروچ سے, اور ان کو دوسری طرف ان کو ڈرایا ایران سے کہ بھائی یہ اسی وقت سے ڈرایا کہ یہ جو ہے وہ آپ جو, کیونکہ ایران جو ہے وہ شروع سے آپ دیکھیں نا یہ تو 79 میں انقلاب آیا, لیکن اس غاصب ریاست نے جو ہے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے جو الائنس ہیں یہ خطے کے اندر یہ ان کی جو منصوبہ بندی ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. یہ ہر جگہوں پہ ان کی دقت نظری کے ساتھ یہ اپنی جامع منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پلان پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں. لہذا انہوں نے اس کو اسلحہ بیچا. اس کے بعد اس وقت اس کے اندر 6 یا 8 جو ہے وہ بیسز قائم ہیں اسرائیل کی آذربائیجان سیکولر سٹیٹ کے اندر. 6 یا 8 باقاعدہ طور پر ان کی ملٹری بیسز ہیں. اور اس کے بعد یہ میں جتنے فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی بی سی کے مستند فیکٹس ہیں جو باقاعدہ بی بی سی ان چیزوں کو آن ایئر کر بیٹھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عوام کو ہم کچھ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو مثلا بالکل نہیں ہوں. بی بی سی نے باقاعدہ طور پر ان کو فیکٹس جو ہے ان کو پیش کیا عوام کے سامنے. لہٰذا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مستند فیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ باقاعدہ ملٹری بیسز ہیں. اور اس کے بعد ان کا ایک ایگریمنٹ ہے, یہ بڑا خطرناک نقطہ ہے کہ اس کے بعد ان کا ایک ایگریمنٹ ہے آذربائیجان کے ساتھ کہ جس دن اگر ایران کے ساتھ وار سٹارٹ ہو گئی اسرائیل کی تو آذربائیجان وہاں پر ان کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کا الائنس ہوگا اور وہ باقاعدہ وہ جو ملٹری بیسز ہیں وہ بنائی اس لیے گئی ہیں. آپ تصور کریں نا کہ آذربائیجان کے اندر 8 یا 6 ملٹری بیسز بنانے کی کیا مثلا اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے اسرائیل کو. اسرائیل کا کیا کام ہے, اسلحہ بھی ان کو بیچ رہا ہے. اچھا وہ اسلحہ جو ان کو بیچ رہا ہے کل کو وہ کہے گا کہ انہیں کی سیکورٹی کے لیے جی آپ استعمال کرنا ہے, مزید اسلحہ منگوائیں, ہم آپ کی سیکورٹی کے لیے کام کرتے ہیں. وہی کام جو امریکہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے, وہ دودھ دینے والے کا. لہٰذا انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ دودھ دینے والے جو ممالک ہیں یہ اپنی معیشت بھی انہی سے بناتے ہیں. ان کو پہلے غیر مستحکم کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان کو اسلحہ بیچتے ہیں, پھر اپنی معیشت کو سٹرانگ کرتے ہیں. یعنی یہ واقعی اس نے بہت بہترین مثال دی تھی. یہ ذلت کی مثال ہے لیکن ہے بڑی بہترین کہ جو ٹرمپ نے دی تھی کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہے. یہ ایک ایسی گائے ہے جس سے پورا گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں, ان کو ڈرا کے بھی رکھا ہوا ہے اور اس سے دودھ بھی دوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پوری معیشت بھی اسی گائے سے چلاتے ہیں. تو یہ یعنی گائے جس طرح ایک گاؤں کے لوگ اپنی گائے کو, اور یہ گائے درست اس نے مثال دی ہے, گاؤں کے لوگ جو بلو ایوریج زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ باقاعدہ طور پر جو گائے رکھتے ہیں وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی معیشت اس سے چل رہی ہوتی ہے. تو ٹرمپ نے اور اسرائیل نے ان لوگوں نے بھی یہ جو مختلف خطے کے اندر جو عرب ممالک یا اس طرح کے ممالک ہیں جن کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دودھ دینے والی جو گائے ہیں ان کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. لہذا یہ اسرائیل کا جو الائنس ہے یہ میں نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے ایک نقطہ کار فرما, ایک میں نے 2-3 نکات پہلے بیان کیے کہ یہ مفاد پرست ہیں, آپس میں اشتراک ہے ان کا, موقع پرست ہیں یہ ان کا نقطہ اشتراک ہے. اس کے بعد لبرل ہیں یہ نقطہ اشتراک ہے. اور چوتھا یہ نقطہ ہے کہ اب اسرائیل کا مفاد یہ ہے کہ وہ اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ یہاں سے ان کو یعنی چاروں طرف سے گھیر کے, آپ دیکھیں نا پورا انہوں نے نیٹ بنایا ہوا ہے, مثلا قطر اور عراق اور کویت اور ادھر سے اب یہ آذربائیجان اور یہ مختلف پورا, یعنی انہوں نے الٹیمیٹ ان کا ہدف یہ ہے کہ ایران کے مخالفت کیوں ہے. ایران کے مخالفت کی بھی بنیادی وجہ بھی ایران کا اظہار آزادی کرنا, ایران کا اظہار وجود کرنا. یعنی عالمی طاقتوں سے وہ جو کسی وقت میں عالمی طاغوتی طاقتوں کا ایجنٹ تھا شاہ ایران, وہاں کی عوام نے اپنے سیلف حق کے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حق خود ارادیت کو استعمال کرتے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اس بگوڑے کو, اس ٹاؤٹ کو, اس فرنٹ مین کو, اس غدار کو وہاں سے اپنی سرزمینوں سے جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کیا.
اور یہ بات اچھا یہاں اس پہ طاقت کو، اس عالمی طاقت کو بری لگی، اور انہوں نے ایران سے بدلہ لینے کے لیے آج تک یہ سارا جو جال بنا جا رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ ہدف وہ کھوئی ہوئی طاقت، وہ ذلت، وہ وقار جو کہ ان کا کسی زمانے میں تھا عالمی طاقتوں کا، امریکہ کا، وہ انہوں نے جو ذلیل ہوئے ایران کے اندر 1979 کے الہی انقلاب کی روشنی میں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جتنے جال بنے جاتے ہیں، اور جہاں پر اسرائیل کسی کا الائنس بنتا ہے جا کر، اسرائیل کا کسی کے ساتھ الائنس بناتا ہے جا کر، امریکہ کسی کے ساتھ شریک ٹھہرتا ہے جا کر، تو اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے، کہ وہ چیز، وہ مستقامت اور مزاحمت کی علامت، وہ جنہوں نے اعلان بغاوت کیا تھا عالمی طاقتوں کے اور استعمار کے خلاف، لا شرقیہ و لا غربیہ کا کہہ کر اپنے آپ کو ایک سیلف، یہ ہے کہ خود ارادیت، یہ ہے رائٹ آف اچھا یہاں سیلف ایک سوال ڈٹرمنیشن جن اور کا میرے ذہن میں ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کہ جب ہم ایران کی اور ان کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی، تو اکثر لوگ جو ہمارے متبع فکر سے نہیں ہے لیکن دوسرے اپوزٹ سیکٹ سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے تو، چونکہ obviously بے شک یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کا ایران کا اسرائیل کو تسلیم کرنا مثلا اس سے پہلے ہے، انقلاب سے پہلے کا ایک عمل ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں، یا یہ پروپوگیشن ہے ایک کہ جی ایران جو ہے وہ بھی اندر سے ان کے ساتھ ہے، اور یہ سارے خطے کی بدامنی کی وجہ ہی یہ لوگ ہیں۔ تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ یہ کیا پروپوگیشن ہے، لوگ اس طرح سے یہ جو تاثر پہنچایا گیا ہے لوگوں کو کہ جی ایران تو پہلے اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہے اور خود جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ منع کرتا ہے جو بھی، تو اس پہ تھوڑا سا میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پاکستان نے یہ جو بلنڈر کیا ہے آذربائیجان کو سپورٹ کرنے کا، اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ جی بالکل، میں نے جیسے پہلے اشارہ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ یہ پروپیگنڈا، اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر یہ ایک میڈیا وار کا حصہ ہے، اس وجہ سے کہ ایران، دیکھیں میں یہاں پر ایک اور فیکٹ جو کہ میں نے پہلے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا، میں مزید اس پہ عوام کے لیے، ناظرین کے لیے اس کو کھولنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ میری ایک صحافی دوست ہیں، ان کے ساتھ اسی حوالے سے جس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کو بنیادی فیکٹس کا نہیں پتا، عوام کو بھی نہیں پتا۔ دیکھیں ایران کے اندر ایک جو اسلامی حکومت ہے، وہاں پر شیعہ عوام بھی شیعہ ہے، حکومت بھی شیعہ ہے۔ اچھا آذربائیجان کے اندر عوام 85% عوام جو ہے، مسلم جو ہیں وہ شیعہ مسلم ہیں، 15% سنی مسلم ہیں۔ اچھا بنیادی طور پر تو یہ اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو وہاں بھی شیعہ بستے ہیں، یہاں بھی شیعہ بستے ہیں، لیکن فرق کچھ اور ہے۔ عوام دھوکے میں نہ آئیں، عوام اس فرق کو نہ دیکھیں کہ عوام، وہاں کی عوام کا یہاں کی عوام کے ساتھ، یا وہاں کی گورنمنٹ کا یہاں کی عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران کا آذربائیجان کی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عراق کے اندر جب صدام کی حکومت تھی، عراق کے اندر آپ دیکھیں 70% شیعہ ہیں، 30% جو ہے وہ باقی مسالک کے لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 70% شیعہ ہونے کے باوجود وہاں پر ایک ایسے یزید صفت انسان کی حکومت تھی، تو کیا آپ کہیں گے کہ جی جب ایران کو جو ہے وہ صدام کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ کیا یہ دلیل، کیا عوام یہ دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب یہ دلیل وہاں قائم نہیں ہو سکتی، ایک اور مثال لیتا ہوں کہ بحرین کے اندر 80% سے زیادہ شیعہ ہیں، اور وہاں کی حکومت، وہاں کا حاکم کون ہے؟ بادشاہ۔ شیعت کا نظریہ، پولیٹیکل نظریہ کیا ہے؟ نظام امامت اور ولایت، اور وہاں پر حکومت کیا ہے؟ بادشاہ۔ تو کیا ایران کو، ایک الہی حکومت کو، ایک نظام امامت اور ولایت کو، وہاں بادشاہ کو سپورٹ کرنا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ وہاں 80% شیعہ بستے ہیں؟ نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور اسرائیل کی بات کر دوں یا امریکہ کی بات، رہبر معظم نے خود، رہبر انقلاب اسلامی امام خامنائی نے خود یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ امریکہ کی عوام سے نہیں ہے۔ جب ہم مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہے؟ میں نے دو تین دلیلیں دی ہیں، یہ ٹھوس دلائل ہیں اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، اور بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں عوام کے لیے۔ عوام توجہ کریں، غور کریں اس بات پر کہ امام خامنائی فرماتے ہیں ہماری پالیسی کیا ہے۔ ہماری پالیسی مرد آباد امریکہ کا مطلب مرد آباد عوام، امریکہ کی عوام نہیں۔ مرد آباد امریکہ کا مطلب مرد آباد سرزمین امریکہ نہیں۔ مرد آباد کا مطلب عوام امریکہ نہیں ہے۔ مرد آباد امریکہ کا مطلب، ہمارا مطلب مرد آباد امریکہ کا مطلب مرد آباد امریکی حکومت کی پالیسیاں، مرد آباد امریکہ کا مطلب مرد آباد امریکہ کی ظالمانہ پالیسیاں، مرد آباد امریکہ کا مطلب مرد آباد امریکہ کے وہ جنگ و جدل کی پالیسیاں،
یعنی یہ ہے مرداباد کہ ہمارا مسئلہ حکومت سے ہے، ہمارا مسئلہ ظالم حکومت سے ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی بستی ہے. بس اسی اصول کو جب آپ سمجھ جائیں گے ایک دفعہ، ناظرین کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ایران کا جو مسئلہ ہے وہ اگر کسی بھی جو اسٹیٹ کے ساتھ ہے وہ اس کی عوام سے منسلک نہیں ہے. کہ اگر یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں مسلمان بستے ہیں آذربائیجان میں اور 85% شیعہ بستے ہیں، تو ایران اس کے بعد کرسچین کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بھائی ایران کو نہ ادھر کے کرسچین عوام سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ایران کو ادھر کی مسلمان عوام سے کوئی مسئلہ ہے. ایران کو پوری دنیا کی عوام سے، ایون کہ آپ اسلامی، اگر آپ اسلام کو بحیثیت ہیومن چارٹر اگر دیکھیں تو اسلام کسی کے یہودی ہونے پر اس کو نفرت کا نشانہ نہیں بناتا، کسی کے عیسائی ہونے پر اس کو جو ہے وہ قتل کا حقدار نہیں ٹھہراتا، کسی کے بدھ مت ہونے کو، کسی کے سکھ ہونے کو، کسی کے ہندو ہونے کو اس کو قتل کا حقدار نہیں ٹھہراتا یا اس کے خلاف چڑھ دوڑنے کا جو ہے وہ سبق نہیں دیتا. اسلام کے اندر جو ہے وہ ظالم حکومت اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا. اور ظالم دشمن میں اور ایک غلط العقیدہ انسان کے اندر فرق کو اسلام نے واضح کیا ہے. ایک بس شخص کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے. آپ مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ یہودی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ کرسچین ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ سکھ ہے. اس کا عقیدہ غلط ہے لیکن وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا. لیکن دشمن جو آپ پر حملہ کرتا ہے، دشمن وہ حکومتیں کہلاتی ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کرتی ہیں. دشمن وہ طاقتیں کہلاتی ہیں، اسلام ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے جو لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، جو لوگوں کی سرزمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر جنگیں نافذ کرتے ہیں. ان کے خلاف کھڑا ہونا اسلام نے واجب قرار دیا ہے. کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے بلند کرنا سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے. لہٰذا جب یہ اصول سامنے رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ آذربائیجان کے ساتھ کا مطلب لوگ دھوکہ، میں نے اس لیے آپ نے اشارہ بھی کیا بہت خوبصورت بات کی طرف، اور میں بھی اس بات کو باقاعدہ اس چیز کو جو ڈیٹیل میں عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ناظرین کے سامنے، کہ ایران کا اور آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایران اگر مخالف ہے تو وہ اس حکومت، اس سیکولر، اس لبرل حکومت کے خلاف ہے. اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا جو بظاہر سو کال تھا، اور یزید کی فوج کے جو اس کے ساتھی تھے، جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، ان کے خلاف قیام کیا. کیوں؟ کہ وہ دشمن تھے، وہ دشمنی کر رہے تھے اسلام کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. لہٰذا آپ جب یہ اصول ذہن میں رکھیں گے، الہی اور اسلامی اصول ذہن میں رکھیں گے کہ آذربائیجان کے جو صورتحال ہے اس کو عوام کو الگ رکھیں اور حکومت کو الگ کریں. جب آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں گے، اسی طرح جس طرح میں نے بحرین کی مثال دی، بحرین کی عوام جو کہ 80% شیعہ ہے اس کو الگ رکھیں اور بحرین کے بادشاہ کو الگ تصور کریں. اسی طرح آپ جو ہے وہ امریکہ کی عوام کو الگ رکھیں اور عوام اس کی بادشاہ، اس کی جو غاصب اور طاغوتی حکومت ہے اس کو الگ رکھیں، ان کی پالیسیوں کو. ایران کا اختلاف پوری دنیا کے غاصب، ظالم، جابر اور بدماش حکمرانوں کے خلاف اس کی پالیسیاں ہیں، اور وہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتا ہے ان لوگوں کے، ان حکومتوں کے ظالم پالیسیوں کے خلاف اپنی پالیسیاں مرتب کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ عوام ذہن میں رکھے، یہ بات 100% اس بات کو اب کلیئر کر لے عوام کہ یہاں پر ایران جو ہے وہ اگر آذربائیجان کے خلاف، مطلب آذربائیجان کی عوام کے خلاف نہیں، آذربائیجان کی حکومت کے خلاف. حتیٰ کہ سید حسن نصر اللہ، سید مقاومت، جنہوں نے اسرائیل کو شکست دی، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. انہوں نے اس کے بعد اس کی باقاعدہ ڈیٹیل کلیریفیکیشن دی کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اسرائیل کے لوگوں کو اور عوام کو ذبح یا قتل کرنا شروع کر دیں گے. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس پولیٹیکل حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. لہٰذا یہ بات، جب یہ تمام سٹینڈز، یہ تمام پالیسی، یہ سب کچھ جب مد نظر ہوگا تو پھر یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ ایران یہاں کیوں کھڑا ہے اور اسرائیل یہاں کیوں کھڑا ہے اور یہ جو ہے وہ ترکی یہاں کیوں کھڑا ہے. یہ مفاد پرست جو ہیں وہ اپنے اس کام کے لیے سارے یہاں پر کھڑے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان جیسے ملک کو، پاکستان جیسی سرزمین کو، یہاں کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر، یہاں کے ذمہ داران کو جو ہے وہ بہت ہی ایک انتہائی اس کو تدبر کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹھیک ہے دوستی کو ایک خاص حد تک رکھیں، آپ جو ہے وہ اپنے معاشی جو مفاد ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں، لیکن ایسی چیز جو کل کے لیے اس ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو، یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس ملک کو کسی ایک ایسے جنگ و جدل میں جھونکنے کی جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو، اس سے ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے. لہذا یہ ہے وہ
जी जी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे आपने पहले बात की कि हमारी मुआशी मजबूरियां हैं जो हमारी खारजा पॉलिसी को कभी किस तरफ ले जाती हैं, कभी किस तरफ ले जाती हैं, तो क्या हमारी अथॉरिटीज को नहीं मालूम कि मसलन अजरबैजान के इसराइल को तस्लीम करने का फैक्ट और उसका जो है मसलन ईरान के ऊपर जो के साथ जो के खिलाफ जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक फैक्ट, और जिस तरह के जो फैक्ट्स आपने बयान किए और जो आपके मुताबिक तमाम खबरों में और न्यूज में और ये यानी फैक्चुअल फॉर्म में मौजूद है, तो क्या हमारी वो अथॉरिटीज जो ये डिसीजन ले रही हैं उनके पास ये मालूमात नहीं है? क्या वो ये ज़हनियत यानी ये फ़िक्र या ये समझ या ये दानिशमंदी, यानी इसे अवॉइड भी तो किया जा सकता था। आप ना अगर जिस तरह पहले जाना था, आई थिंक सो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, जब तुर्की के साथ एक एग्रीमेंट था जिसके ऊपर सऊदीया ने मना किया और वो नहीं गए, तो उस तरह जब उनको मना किया जा सकता था तो इस पॉइंट पे क्यों नहीं मना किया गया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या दूर रहेंगे? या यमन और जब सऊदीया का इशू उठा तो तब भी क्या स्टांस था, क्या डिफरेंस था? इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी इस हवाले से मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी गुजारिश की थी कि देखिए हमारी माशी मजबूरियों ने हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ी शिफ्ट पर मजबूर किया, और ये बड़ा खतरनाक काम है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क को माशी मजबूरियों के जो है वो उसमें नजर कर दें आप, तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का। बुनियादी तौर पर देखें, पॉलिसी मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के अंदर एक जैसा भी एक निज़ाम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर कार फरमा है। गो के इसके अंदर यानी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंने बताया ना, क्योंकि हम वेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हम मुख्तलिफ ऐसे ब्लॉक का हिस्सा है कि कोई कायदा नहीं है, लिहाजा उसी की वजह से वो सारे असरात हम पर भी उसी तरह जो है वो इस खिते पर भी है, हमारे सिस्टम पर भी, हमारे निज़ाम पर भी है। और पार्लियामेंट हमारे जो है वो पार्लियामेंट हमारी कौमी असम्बली और उसके बाद जो है वो सेनेट जो है वो कवानीन का निफाज करती है, वो खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी ये तयन करना उनकी जिम्मेदारी है। इदारे अपना इनपुट जरूर देते हैं, लेकिन हतमी फैसला वो हुकूमतें करती हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो माजी की हुकूमतें थी या आज की हुकूमतें हैं। इदारों का एक बहुत बड़ा इनपुट होता है, इदारे अपना इनपुट देते हैं, लेकिन आप देखें माजी में भी जो इदारों का मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है तो वो इन्हीं खारजा पॉलिसीज और दाखिला पॉलिसीज की वजह से रहा है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि यमन के हवाले से माजी की हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था कि जब सऊदी अरब ने प्रेशराइज किया कि यमन की जंग में आप हमारा साथ दें, तो उस वक्त जो है उसके वक्त की हुकूमत ने बाकायदा इस इशू को जब पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अक्सरियत ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस वक्त जो है वो सऊदी शहजादे ने बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि जब आपको पैसे की जरूरत होते हैं, फिर वही उन्होंने हमारी उस माशी मजबूरी का वहां पर इजहार किया कि जब आपको पैसे की जरूरत होते हैं तो आप फौरन हमारी तरफ भाग के आते हैं, और जब आज हमें आपकी जरूरत पड़ी तो आप फौरन अपने पार्लियामेंट के पास चले गए, बजाय इसके कि आप जो है वो फैसला करते और हमारा साथ देते इस यमन की जंग में। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये बड़ा ही एक जबरदस्त फैसला किया माजी की हुकूमत ने, और ये क्रेडिट जाता है, हम ये क्रेडिट हमें देना चाहिए, अच्छाई को अच्छा कहना चाहिए। उन्होंने उसको उस काम को किया और उसकी वजह से उस हुकूमत को बहुत बड़ा ना सिर्फ प्रेशर आया बल्कि उसको उसके नताइज भुगतने पड़े। ये बात भी बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि उस माजी की हुकूमत को, उन हुक्मरानों को आज तक बहुत सारी जो मसाइल और नताइज जो है उनका सामने है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये फैक्टर था कि आपने उस ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ी मूव, जो कि उस वक्त जैसे आज ये नगोर्नो काराबाख का एक इशू एकदम फ्लेयर अप हुआ है, उस जमाने में जब ताजा क्योंकि जब आप कोई नई जंग छेड़ते हैं, ये एक और नुक्ता मैं यहां बयान कर दूं कि जिस वक्त जब कोई इशू छिड़ता है, तो जैसे आपने कहा कि क्यों नहीं मसलन यहां पर हम अजरबैजान से टाइम ले सकते थे, इनकार कर सकते थे, इख्तिलाफ कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा करूं, जब कोई इशू फ्लेयर अप होता है ना, उस वक्त उन ताकतों की जो आलमी, खुसूसन आलमी ताकतों की मैं पॉलिसी बता रहा हूं, आलमी ताकतें, तागूती ताकतें और इस किस्म की ताकतें कि जो कि एक होल्ड कायम करना चाहती हैं, उनकी नजर में फौरी तौर पर इस इशू के दौरान सबसे पहले जो लोग इनके साथ अलायंस में आगे खड़े होते हैं, उनकी नजर में वो बड़ा एक अहम, उस जंग के आगे जंग को बढ़ाने में ये एक बड़ा अहम फैक्टर होता है कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है, आपके साथ आलमी दुनिया ने साथ दिया, अगर साथ दिया तो किस ब्लॉक का साथ दिया, अगर साथ नहीं दिया तो दूसरे ब्लॉक का नहीं दिया। ये एक बाकायदा बहुत बड़ा इसके कंसिक्वेंसेस मुरतब होते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं।
اس کے بڑے نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یمن میں اس وقت انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ انکار کیا اور ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے. آج ممکن ہے کہ اس حکومت نے اپنے اس معاشی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس ماضی کی حکومت کے ساتھ عالمی طاقتوں کے روا رکھے جانے والے رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ انہوں نے اس پریشر کو جو ہے وہ اپنے ابزارب نہ کر سکے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ترکی کی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ترک کلچر کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی وہ ارطغرل ڈرامے کی طرف ترکی ڈراموں کی طرف لوگوں کو یہ باقاعدہ پلان کا حصہ ہے. آپ اس سے نوٹ کریں, عوام اس کو ذہن میں رکھے کہ یہ اچانک نہیں ہو گیا سارا کچھ. آپ رات کو سوئے صبح اٹھے کہ آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پر ترکی کا ڈرامہ لگا ہوا تھا. یہ باقاعدہ ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ آپ کی پالیسی شفٹنگ ہے کہ آپ کا الائنس جو ہے وہ آپ کا انکلینیشن جو ہے وہ ترکی کی طرف ہو رہا ہے. ترکی کے ڈرامے آ رہے ہیں, باقاعدہ طور پر ان کی ڈبنگ کروائی جا رہی ہے, باقاعدہ ان ترکی کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, پھر ان کو باقاعدہ یہاں پر لانچ کیا جا رہا ہے, اور پھر باقاعدہ حکومتی لیول کے بڑے بڑے لوگ, وزیر اعظم تک کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. اتنی یعنی ان کے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی اہمیت ہے, حیثیت ہے اس بات کی ریلیشن کی ترکی کے پاکستان کے ساتھ کہ وزیر اعظم لیول کا شخص جو ہے وہ جب عوام کو مخاطب کر کے اتنے قیمتی وقت جس شخص کے پاس کا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے, جو فارن پالیسی بناتا ہے, جو قانون آئین سازی اور قانون سازی میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے, قوموں کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں یعنی اٹامک آپ کا جو ملک ہے جیسے اٹامک ہے اس کا بٹن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسا بندہ اگر ایک ڈرامے کی بات کرے تو یہ اس کو ڈرامہ نہ سمجھا جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فکر اور سوچ اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کار فرما ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ترکی کے ڈرامے دیکھیں اور یہ کریں اس طرح باقاعدہ. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کا الائنس ہے, آپ ایک نئی پالیسی شفٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا آپ ضرور اپنی پالیسیز مرتب کریں, لیکن آپ سب سے پہلے اپنے ملک کا مفاد, اپنے عوام کا مفاد. اسی طرح آپ نے ترکی کے کہنے پر, یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا یہ ترکی کے کہنے پر ہم نے جا کر اس میں فوری طور پر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ہے, کیونکہ ہمارا ایک نیا رشتہ قائم, ہم ایک نئی پالیسی شفٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو ترکی نے کہا اور ہم نے نہ نہیں کر سکے, اور فوری طور پر اور اسی پالیسی کے تحت جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کی دلیل پیش کی کہ عالمی طاقتیں یہ باقاعدہ طور پر اور عالمی دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایشو جب فلیئر اپ ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ لوگوں کے ساتھ کون کون لوگ آگے کھڑے ہوئے, جس سے اس کی انٹینسٹی کا, اس کی گریوٹی کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بے شک تعلقات اچھے ہونے چاہیے, مگر وہ اصولی بنیادیں اور وہ سارے جو ایشوز جن کو ہم مکس کر دیتے ہیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے, ان کو واضح کرنے کے لیے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کچھ ایسی پوائنٹس ضرور ریز کریں کہ جن کو جا کے وہ چیک کریں, جن کو جا کے وہ دیکھیں, جن کو جا کے وہ پڑھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فیکچولی کیا بات ہے, پروپوگیشن میں کیا چیز آ رہی ہے. جی, آپ نے ترکی کے حوالے سے بہت ہی نازک اور ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ریز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی آگاہی اس حوالے سے ہونی چاہیے اور عوام کو اس پہ باقاعدہ طور پر خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے, مختلف ویب سائٹس کو جا کر ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. ترکی کے حوالے سے جو پہلے ترکی کے کلچر کو دیکھنا چاہیے, ترکی کا کلچر کیا ہے, ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ترکی کا جو ثقافت تہذیب اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ اس وقت ترکی میں باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں نا, اگر آذربائیجان اور ترکی, میں پھر دونوں کی مثال دیتا ہوں, آپ آذربائیجان کے اس میں چلے جائیں, آذربائیجان کو جا کر وزٹ کریں, ترکی کو جا کر وزٹ کریں. ان دونوں میں ایک اور قدر مشترک ان کا میں نے بتایا جیسے کلچر ہے, ان کی جو سیکولر اپروچ ہے, ان کا لبرل اپروچ ہے کہ جو ان کو آپس میں اکٹھا لا کے جو ہے وہ کھڑا کرتی ہے. تو بنیادی طور پر عملی طور پر جو ترک صدر ہے وہ عملی طور پر کچھ اور ہیں, لیکن وہ زبانی کلامی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں. دیکھیں, آپ کا عمل جو ہے وہ اسلامی اصولوں سے اگر ہم آنگ نہیں ہے, اور آپ نے, اور یہ مسلمانوں کی سادہ لوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی 1400 سال ہماری تاریخ کا, سیاہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لہذا میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے کہ تعصب کو چھوڑ کر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. وہ لوگ جن کا تاریخ میں, جن لوگوں نے اپنی حکومتوں کے دوران تاریخیں خود مرتب کروائیں, ان کا عمل کیا تھا اور ان کے حوالے سے تاریخ کیا بیان کرتی ہے, یہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا. اسی طرح میڈیا کیا بیان کرتا ہے, آج میڈیا ایک تاریخ مرتب کر رہا ہے. یعنی آج کے تاریخ دان کون ہیں, آپ دیکھیں آج کے تاریخ دان کون تاریخ مرتب کر رہے ہیں, کون سے نیوٹرل لوگ ہیں جو مرتب کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں تو لوگ جو ہے آپ دیکھیں نا, میڈیا وار ہے باقاعدہ طور پر, میڈیا وار کا باقاعدہ حصہ ہے.
سید مقامت سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں میڈیا باقاعدہ جنگوں کا، دور حاضر کی جدید جنگوں کا باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کا عملی طور پر اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اسلامک ہیرو کے طور پر پیش کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. اسلامی مملکت خصوصاً مسلمانوں کو اپنی ماضی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ ایام چل رہے ہیں، محرم سفر کے ایام چل رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی اس سیاہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ فرزند رسول کے ساتھ کیا ہوا. اور فرزند رسول کے ساتھ یہ ہونا، رسول کے درمیان اور امام حسین ابن علی کے درمیان ٹوٹل 50 سال کا ایک بہت ہی مختصر ترین عرصے کا گیپ تھا کہ وہ مسند جس پر رسول جیسی ہستی، وہ پولیٹیکل ممبر، وہ پولیٹیکل پوسٹ، وہ پولیٹیکل عہدہ جس پر رسول خدا جیسی الہی اصولوں کی عامل ہستی فائز تھی، وہاں ود ان شارٹ سپین آف ٹائم، یعنی 50 ایئر ٹائم کے اندر اندر وہاں پر ایک فاسد ترین شخص آ کر بیٹھ گیا. کیا ہوا؟ یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے عمل کو اور لوگوں کے قول و فعل کے تضاد میں اس چیز کو جب آپ نے اپنے نظر انداز کیا تو اس سے بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر جو اور معاشرے کے اندر بہت بڑے بڑے کرائسس نے جنم لیا. آج بھی یہی بات بہت خطرناک سمت اختیار کر رہی ہے اس وقت، جیسے آپ نے جس طرف آپ نے اشارہ کیا جو آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ ترک پریزیڈنٹ کو ایک ہیرو کے طور پر متعارف کروانا مسلمانوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شدید ترین بددیانتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا عمل، جس کا پولیٹیکل ایکشنز، جس کے سوشل ایکشنز اور جس کے کلچرل ایکشنز ببانگے تو کھلا بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اسلامی اصولوں کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ہماری بات پر تصدیق کے لیے عوام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو باقاعدہ آگاہی کے لیے وزٹ کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں. باقاعدہ ترکی جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان سے جا کر انٹرویو کریں، پوچھیں ان لوگوں سے، سوال جواب کریں کہ ترکی میں آپ لوگوں کو جو کلچر تھا وہ کیسا لگا، وہاں کیا تھا، وہاں کون کون سی چیزیں ہیں. ہم نے کل کے پروگرام میں ایک بات کی تھی، اس دن والے پروگرام میں، کہ دین اور دنیا کی جدائی، دین اور سیاست کی جدائی، یعنی دین کو اور سیاست کو الگ رکھنا، حکومت کو اور دین کو لوگوں کی ذات تک محدود رکھنا، اور حکومت کو جو ہے وہ معاشرے کی اجتماعی معاملات کو، حکومت کو ظالم اور جابر اپنا حق سمجھنا، یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ظالم کرتا ہے، جابر کرتا ہے. یہ نظریہ دیا اس لیے گیا تھا کہ ظالم اقتدار تک پہنچ سکے. یعنی اگر آپ دین کو جب تک سیاست سے جدا نہیں کریں گے، ظالم اقتدار کے تخت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا اس کے لیے انہوں نے پہلے باقاعدہ خنجر لے کر، ایک تیز دھاری تلوار لے کر انہوں نے سب سے پہلے وہ دین کی گردن پر چلائی اور اس کو دین کو سیاست کے ساتھ جدا کیا. جب جدا کیا انہوں نے کہا کہ دین تم لوگ اپنی ذات تک رکھو اور سیاست، دنیا کا غاصب شخص بھی اس تخت تک پہنچ سکتا ہے، ظالم بھی، فاسد بھی، فاجر بھی، ہر قسم کا کرپٹ شخص جو ہے وہ اس مسند تک پہنچ سکتا ہے. لیکن الہی اور اسلامی اصول کہتے ہیں کہ نہ، اس مسند تک صرف وہ پہنچ سکتا ہے. دین مکمل ایک ہیومن چارٹر ہے، دین ایک کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے، مثلا زندگی کے کون سے موٹے موٹے شعبے ہیں؟ 4 موٹے موٹے شعبے ہیں: سیاست، ثقافت، معیشت اور اس کے بعد سوسائٹی یعنی معاشرت جس کو کہتے ہیں. یہ 4 شعبے ہیں کہ جن میں سے ہر شعبے کے لیے دین نے باقاعدہ کوڈ آف لائف دی ہے. یہ ہے دین. یعنی دین سیاست سے بھی کے لیے بھی کوڈ آف لائف دیتا ہے، معیشت کے لیے بھی کوڈ آف لائف دیتا ہے، کلچر یعنی ثقافت کے لیے بھی کوڈ آف لائف دیتا ہے، اور معاشرت کے لیے بھی کوڈ آف لائف دیتا ہے. یہ ہے جامع دین، یہ ہے رسول اللہ کا دین. اب میں ایک دلیل اور قائم کرتا ہوں کہ اگر یہ دین سیاست دین سے جدا ہوتی، سیاست لوگ اجتماعی معاملہ اور دین الگ الگ ہوتے، تو رسول خدا خود بحیثیت سیاستدان حاکم وقت کیوں بنتے؟ سب سے بڑی دلیل ہے کسی مسلمان کے پاس جواب؟ آج کے زمانے میں اس سیکولر ایک لبرل انسان کو ایک پہلی دلیل تو میں یہ قائم کرتا ہوں کہ دین اور سیاست کی جدائی نہیں ہے. اس کے لیے میں نے دلیل قائم کی کہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے رسول خود بحیثیت سیاستدان حاکم وقت بنے مدینہ کے. اس کا مطلب ہے سیاست اور دین جدا نہیں تھے کہ رسول پر صرف وحی آتی تھی اور قرآن بتاتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات بتاتے تھے، اور حاکم کے لیے انہوں نے کہا تھا وہ کوئی بھی ابو جہل بھی کر لے یا فلانا بھی کر لے، وہ کوئی مسیحا حکومت تم رکھ لو، باقی کام میں نمٹاتا ہوں. نہ، ایسا نہیں تھا. سیاست باقاعدہ انہوں نے سب سے پہلے، میں نے ہمارے اس دن والے پروگرام میں اشارہ کیا، نماز، روزہ، حج، زکات
اور ہر قسم کے عبادی معاملات نازل بھی نہیں ہوئے تھے کہ سب سے پہلا کام خدا نے کیا سیاسی عمل، الہی سیاسی عمل قائم کر کے دنیا کو بتاؤ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی دین کا سب سے، اور پھر ہم نے ایک اور اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کی سیاست الہی نہیں ہے تو آپ کے نیچے دنیا میں آپ کے اس سیاست کے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی جو دنیا ہے وہ بھی کبھی دینی نہیں رہے گی. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ دینی ہو جائے گی، ان کی ذاتی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا نمبر 1 بات، پہلی دلیل میں نے یہ قائم کی کہ سیاست کا دین سے کوئی جدائی نہیں ہے، کہ دین باقاعدہ طور پر سیاست کا حصہ ہے اور سیاست عین دین ہے. اور دوسری بات کہ رسول خدا نے سیاست بھی قائم کی اور اس کے بعد معاشرت بھی قائم کی، معیشت بھی، سارا کچھ، یعنی مکمل ایک کوڈ آف لائف دیا. ایسے میں ایسے شخص کو، لبرل شخص کو، ترکی کے ایک ایسے پریزیڈنٹ کو، ایک ایسے شخص کو باقاعدہ طور پر اسلامک ہیرو کے طور پر متعارف کروانا، یہ باقاعدہ بذات خود اسلامی اصولوں کی پامالی ہے، اسلامی اصولوں کی دجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے کہ ایسا شخص کہ جس کا عمل، جس کا قول اور فعل میں تضاد ہے، تو آپ اس کو ایک اسلامک ہیرو کے طور پر متعارف کروائیں. یہ بھی ایک مفادات کی سیاست ہے. اس کے پیچھے بھی پوری ایک منصوبہ بندی ہے. اس کے پیچھے بھی وہی ہماری سیاہ تاریخ ہے جو رسول خدا کے بعد سے لے کر آج تک 1400 سال سے اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہیرو کے طور پر اگر آپ نے اسلامی قدروں کو زندہ کرنا ہے تو آپ سیاست کے اندر الہی قدروں کو زندہ کر کے لوگوں کو بتائیں، کہ سب سے پہلے بنیادی آئیڈیالوجی زندہ کر کے لوگوں کو بتائیں. شخصیات کو چھوڑیں، آپ اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی زندہ کریں. سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، کہ آپ یہاں اسلامک آئیڈیالوجی تو پڑھائی نہیں جاتی، اسلامک آئیڈیالوجی کی آپ جو ہے مخالفت کرتے ہیں. پڑھاتے کیا ہیں آپ سیکولرزم. ہمارے سلیبس میں کیا ہے؟ تمام اسلامی ممالک کے سلیبس کو دیکھے جا کر کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے. لہٰذا عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آذربائیجان اور آرمینیا کے اس ایشو پہ آگاہی حاصل کریں، اور سنی سنائی باتوں پہ اور جذباتی باتوں پہ، جذباتی وابستگی سے، تعصب سے بالا تر ہو کر، اور خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی اور الہی اصولوں کی روشنی میں تمام مسائل کو جو ہے وہ اس ایشو کو، اور باقی کشمیر کے ایشو کو، فلسطین کے ایشو کو، تمام ایشوز کو جو ہے وہ باقاعدہ اسلامی اور الہی قوانین کی روشنی میں دیکھیں کہ کون فریق کیا کرنے جا رہا ہے، اور کس فریق کا جو ہے وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ بنیادی مسئلہ کیا ہے. تب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. اور دوسری گزارش عوام سے یہ ہے کہ یہ میڈیا پروپیگنڈا سے دور رہیں، خود جو ہے وہ تحقیق کریں، یا مستند منابع، مستند سورسز کی طرف رجوع کریں، یا مستند لوگوں سے رجوع کر کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کو. اسی لیے اسلام نے پولیٹیکل حکومت کا جو ہے وہ سب سے بڑا رول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی واجب ترین کام کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں، ہم پولیٹیکل ایشو پہ بات کر رہے ہیں، کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے جو ان کا حاکم ہوتا ہے اس کی دین پر ہوتے ہیں. کیسے اس کی دین پر ہوتے ہیں؟ کہ حاکم جو ہے وہ، پھر ایک اور جگہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاکم کی مثال پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے. جو کچھ پہاڑ کی چوٹی پر برستا ہے وہ نیچے تک آتا ہے. پہاڑ پر اگر اچھائی برسے گی تو نیچے تک اچھائی آئے گی، پہاڑ پر رحمت برسے گی تو نیچے تک رحمت آئے گی، پہاڑ پر کرپشن برسے گی تو نیچے تک، یعنی گندگی، یعنی اس حاکم کرپٹ ہوگا تو عوام تک نیچے کرپشن کے وہ ایسے الہی اصولوں کے مقابلے میں ایسے اصول مرتب کرے گا کہ معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ جڑ پکڑے گی. وہ معاشرے میں بددیانتی، معاشرے کے اندر فساد، یعنی جیسا حاکم ہوگا ایسی پالیسیاں مرتب کرے گا. لبرل حاکم ہوگا لبرل پالیسیاں مرتب کرے گا. اسی طرح جو ہے کرپٹ حاکم ہوگا کرپٹ پالیسیاں مرتب کرے گا. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، حاکم جو ہے کیونکہ اس کی مثال پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، اور الناس علی دین ملوکہم، اور عوام جو ہے وہ حاکم کے دین پر ہوتے ہیں. کیونکہ حاکم جب پالیسی مرتب کرتا ہے تو عوام کو مجبوراً حاکم کی مرتب کردہ پالیسیوں کے تحت زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. لہذا عوام جو ہے وہ ان پالیسیوں کی وجہ سے حاکم کی جو ہے وہ دین بنائے ہوئے دین کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس دن کہا تھا کہ اگر الہی حکومت ہوگی تو اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے کافر بھی الہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے ان قوانین کی وجہ سے جو الہی حکومت بنائے گی. اور اگر غیر الہی حکومت ہوگی، لبرل حکومت ہوگی، سیکولر حکومت ہوگی، تو ایسے قوانین مرتب کرے گی کہ اس کے نیچے مسلمان بھی، اسلامی آئیڈیالوجی سے وابستہ لوگ بھی غیر الہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے. لہذا
ہم سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا وار کے اندر جو ہے وہ اس زمانے کے اندر خصوصی طور پر عوام کو درست آگاہی کے لیے درست منابع کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے، اور اس خصوصاً آذربائیجان اور ارمینیا کے ایشو میں جو ہم نے اس کی کچھ گزارشات پیش کی کہ اس میں جو ہے وہ کچھ جتنے بھی فریق ہیں، جن میں سے ایران ایک فریق ہے اور ترکی ایک فریق ہے اور اسرائیل ایک فریق ہے، ان کو جو ہے وہ اس طرح آذربائیجان بذات خود فریق ہے، ارمینیا فریق ہے، تو ایسا تصور نہ کریں کہ ان کو مسلمان اور مسلمان کی اور مسلمان اور عیسائی کی یا اس کو مذاہب کی لڑائی نہ بنایا جائے اور نہ ان کو نظریات کی لڑائی بنایا جائے. یہ مفادات کی لڑائی ہے، اور جس میں اگر ایک مسلمان بھی اپنے مفاد کی خاطر کسی اسرائیل کے ساتھ اور اس ظالم اور غاصب حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف کھڑا ہونا بنتا ہے جیسے ایران کھڑا ہے. لہٰذا یہ اس طرح کا لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈا کے ذریعے، میڈیا وار کے ذریعے اس ایشو میں، آذربائیجان اور ارمینیا کے ایشو میں، جہاں پر ایک ناگورنو کاراباخ کا باقاعدہ طور پر ان کا ایک کلچرل، ان کا ایک جغرافیکل، ان کا ایک نسلی اور ان کا ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کی ہے. یہ ہے بنیادی ایشو. اس کو نہ جوڑا جائے اس مذہب کے ساتھ، اس کو نہ جوڑا جائے ان کی چیزوں کے ساتھ. وہ ایک جغرافیکل بلنڈر تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے، اور یہ میں نے بتایا جیسے ممکن ہے کہ پچھلے ماضی والے سوویت یونین نے بھی اس کو جان بوجھ کر کریٹ کیا اور آج بھی اس کو جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ریزالو نہیں کیا جا رہا، نہ لاجیکل وے میں اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ابھی اس وقت ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، جو اس وقت جو پیس ٹاکس ہیں وہ چل رہی ہیں، رشیا اور ارمینیا اور آذربائیجان کے تینوں جو وزرائے خارجہ ہیں وہ رشیا کے اندر اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی نتیجے تک پہنچے. لیکن آج تک آپ کو ایک اور بڑا خطرناک پہلو بتاؤں کہ جب سے یہ سلسلہ، یہ ایشو جاری و ساری ہے، آج تک ان ممالک کے درمیان کوئی ایک ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا. یہ بڑا خطرناک کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ عالمی طاقتیں چاہتی ہی نہیں کوئی ایگریمنٹ ہو. سیز فائر ہوا ہے آج تک. یہ بھی ایک خطرناک پہلو ہے. اس کا مطلب ہے کہ عالمی طاقتوں کا اتنا بھی اثر و رسوخ نہیں ہے، یا ہیومن رائٹس کے اداروں کا اتنا بھی اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ میرٹ پر کوئی فیصلہ کر سکیں. وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جو سب کو قبول ہو، دونوں طرفوں کے لوگوں کو جو ون ون سچویشن چلے ایسی کر دیں. کیوں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ طاقتیں جو کہتی تھی کہ ہماری مرضی کے بغیر ایک چڑیا پار نہیں مارتی کوئی ملک، اور یہ درست ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگ فارن پالیسی مرتب نہیں کرتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو سوویت یونین کے زیر سایہ زندگی، ساری زندگی جنہوں نے بسر کی ہے، یا آج جب وہ انہوں نے آزاد ہوئے ہیں، جب اس کے بعد سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، تو یہ عالمی طاقتیں اتنی مجبور اور لاچار ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں کروا سکتی. یہ بھی ہم یہ ایک بہت بڑی ہم دلیل پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے کہ عوام اپنی آنکھیں کھولیں اور پروپیگنڈا کے ذریعے ہر بات کے پیچھے نہ بھاگ جایا کریں. کہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کتا کان لے کے چلا گیا تو کان کو ہاتھ لگا کے تو دیکھیں کہ بھائی واقعی یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہی ہے درست ہے یا اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لہذا ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو امن، سکون، بھائی چارے کی، اور خصوصاً ایام ازاں چل رہے ہیں تو پوری دنیا میں پروردگار جو ہے وہ امن کا ماحول قائم دائم رکھے، خصوصاً تمام مسلمان سرزمینوں پر پروردگار عالم اور خیر و عافیت رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، تمام انسانیت کو جو ہے وہ آپس میں امن بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ سید منیر شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہترین انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. یقیناً دیکھنے والوں کو بہت ساری معلومات ہوں گی. جس طرح ہمارے مہمان نے کہا کہ آپ اسے مسلمان اور جو ہے غیر مسلم کی جنگ نہ بنائیں، بلکہ جو فیکچولی اور اصولی اعتبار سے درست ہو ان فیکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، الہی اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہر حکمران اور ہر جو جنگ ہے اس کو تجزیہ اور تحلیل کرے. اس کو کوئی فرقہ واریت یا جو ہے فرقوں کی رنگوں میں یا دین کے رنگوں میں اس انداز سے نہ دیکھے کہ چونکہ وہاں پہ مسلمان ہیں لیکن یہاں پہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور حکومتیں کن اصولوں پر بنی ہوئی ہیں اور حکومتیں کن فیکٹرز کو لے کر چل رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں اور جو حق ہو اس کا ساتھ دے. اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.